मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना। यहाँ एक और हुक्म बयान किया जा रहा है, क्योंकि मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह के बारे में भी अहकाम नाजिल हुए। इसी तरह अगली आयतों में निकाह के बारे में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या इजाफ़ी अहकाम दिए हैं, क्या क्या इजाफ़ी सहूलतें दी हैं, उनका भी बयान हो रहा है। तो और वो सहूलतें भी इस बात की दलील है कि पैगम्बर की बहुत बड़ी शान है अल्लाह की नज़र में। तो पैगम्बर को कुछ वो अहकाम दिए जो आम उम्मतियों को नहीं दिए, और पैगम्बर को कुछ वो प्रोटोकॉल दिया गया है और वो इज़्ज़त दी गई है जो जिसमें उम्मती पैगम्बर के साथ शरीक नहीं है। क्योंकि ज़्यादा 4 से भी ज़्यादा निकाह की इजाज़त देना ये एक इज़्ज़त की बात है, करामत की बात है। तो वहाँ से ये मज़मून शुरू हो रहा है। तो पहले एक मज़मून बयान किया गया, क्या ईमान वालों, ये मज़मून तो सबके लिए है, चाहे नबी हों चाहे गैर नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नकहतुमुल मुअमिनात, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, फिर उनको छूने से पहले तुम अगर उनको तलाक़ दे दो, फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातद्दूनहा, तो उन और तुम्हारे लिए उन औरतों के ऊपर कोई इद्दत नहीं है जिसको तुम्हें शुमार करना पड़े। यानी अगर तुमने रुखसती से पहले ही किसी खातून को तलाक़ दे दी है तो अब उस औरत पर तुम्हारे लिए इद्दत वाजिब नहीं है, ये मतलब है आयत का। इसमें चंद अहकाम है। नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन औरतों से अगर तुम निकाह करो और फिर तलाक़ दे दो, तो यहाँ ज़िक्र तो मोमिन का है, लेकिन ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है। अगर किसी ईसाई औरत से या यहूदी औरत से भी निकाह किया तो भी यही हुक्म है कि अगर रुखसती से पहले तलाक़ दे दी तो उस पर इद्दत वाजिब नहीं है। रुखसती के बाद तलाक़ दिए तो फिर ईसाई यहूदी औरत पर भी इद्दत वाजिब है। इस्लाम उसको इजाज़त नहीं देगा कि वो किसी और मर्द से निकाह कर ले। वैसे तो नॉर्मली जो गैर मुस्लिम के निकाह और उनके हकाम में इस्लाम ने उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है कि अगर कोई ईसाई औरत को तलाक़ देता है तो वो इद्दत गुजारे ना गुजारे, ये उनका हेडेक है। लेकिन अगर वो मुसलमान मर्द से निकाह करेगी ईसाई औरत, तो फिर और रुखसती भी हो गई, हम बिस्तरी हो गई, तो फिर उस यहूदी या ईसाई औरत को तलाक़ के बाद कहीं और निकाह की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि नसब में मुसलमान बच्चा जो है ना, हो सकता है उसके पेट में हो, उसमें खलल का अंदेशा है। और भी बहुत सी हिकमतें हैं, सिर्फ ये हिकमत नहीं है। में शोहर का हक़ भी है कि फ़ौरन कहीं और निकाह की उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये हिकमतें मैं बयानात में बताते रहता हूँ, अभी इसका मौके नहीं है। तो उस पर फिर जो है ना कि क्योंकि इद्दत सिर्फ अल्लाह का हुक्म नहीं है, इसमें शोहर के हक़ को भी रखा गया है सामने। तो शोहर चूँकि मुसलमान है, लिहाजा उसका हक़ ये है कि फ़ौरन तलाक़ के बाद इद्दत कंप्लीट हुए बग़ैर औरत कहीं और निकाह ना करे। अच्छा, इद्दत का मतलब खूब समझ लें। जब औरत को हुक्म दिया जाता है ना इद्दत के बाद निकाह करे, तो इद्दत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि औरत ने शोहर के घर में टाइम गुजारना है। असल तो यही है कि औरत शोहर के घर में टाइम गुजारेगी और नान नफ़क़ा इस दौरान शोहर के ऊपर ही होगा। लेकिन अगर औरत ने गुनाह किया और शोहर के घर के बाहर कहीं इद्दत गुजार ली उसने, लेकिन 3 मेंसेस जब गुजरेंगे तो इद्दत का टाइम पूरा हो जाएगा, तो गुनाह तो होगा कि घर में क्यों बाउंड नहीं हुई, लेकिन वो निकाह बहरहाल कहीं और कर सकती है। तो इद्दत का मतलब है इद्दत का टाइम, अगर टाइम गुजर गया तो इद्दत गुजारी हो या ना गुजारी हो, उसके लिए कहीं और निकाह करना हलाल हो जाता है। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल के बाद उसके बीवी की इद्दत है 4 महीने 10 दिन। अब औरत पर लाजिम है कि वो 4 महीने 10 दिन तक शोहर के घर में रहे और कोई ज़ीनत इख्तियार ना करे, और इससे पहले कहीं और निकाह नहीं कर सकती। लेकिन 4 महीने 10 दिन का टाइम गुजर गया और औरत ने इस दौरान ज़ीनत भी इख्तियार की, शोहर के घर से भी निकल गई, तो गुनाहगार तो होगी, लेकिन ये टाइम गुजरने के बाद अब इद्दत का मौका ख़त्म हो जाएगा, अब उसके लिए कहीं और निकाह बहरहाल जायज़ होगा। ये मसला समझ लें। तो पहला मसला तो ये हुआ कि मोमिन औरत हो या किताबी हो, यहूदी ईसाई हो, अगर रुखसती हो चुकी है तो इद्दत वाजिब है, रुखसती नहीं हुई तो इद्दत वाजिब नहीं है। यानी कहीं और फ़ौरन वो निकाह कर सकती है। इधर मर्द ने तलाक़ दी, इधर फ़ौरन उसने कहीं और निकाह किया। दूसरी बात ये कि यहाँ ये हुक्म नहीं दिया जा रहा कि ऐसी औरतों को तलाक़ दिया करो, बल्कि एक मसला बयान किया जा रहा है कि अगर तुमने उनको तलाक़ दे दी है, सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना, फिर उनको अगर तलाक़ दे दो, यानी किसी ज़रूरत की बेस पे, क्योंकि बिला ज़रूरत तलाक़ देना शरीयत में मायूब है, अबग़ज़ुल हलाल है, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद अल्लाह को तलाक़ है। तीसरा हुक्म यहाँ पर यह मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको छुआ हो। तो ये छूना जो है किनाया है जिमा से, यानी हम बिस्तरी करने से, क्योंकि कुरान एक पाकीज़ा कलाम है, तो जब वो इस तरह की बात आती है तो उसको किनाया में ज़िक्र करता है। जैसे
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اللہ نے کہا نا جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ان کے پاس جا سکتے ہو. تو پاس جانے کا کیا مطلب؟ پاس تو جب حیض آ رہا ہو تب بھی جا سکتا ہے. تو یہ کنایہ ہے ان سے ہم بستری کر سکتے ہو. تو یہاں بھی مطلب ہے ان سے ہم بستری کے بغیر تم نے طلاق دے دی، تو اس لیے تو ان پر عدت واجب نہیں ہے. اب یہاں ہم بستری کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو فقہا مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ہم بستری چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو. حقیقتاً کا مطلب تو یہ کہ فزیکل ریلیشن ہوا. حکماً کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا اور مرد عورت سے ہم بستری کر سکتا تھا، یہ موقع ملا مرد کو، یعنی خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں. ایسی تنہائی میں اکٹھے ہو گئے کہ میاں بیوی اگر فزیکل ریلیشن کرنا چاہتے تو کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اگر اس کنڈیشن میں بھی وہ جمع ہو گئے، پھر بے شک ہم بستری نہ بھی کی ہو تو طلاق کے بعد عورت پر اب عدت واجب ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو یعنی عدت کا ایک عدت جو ہے نا، عدت جو عورت پہ واجب ہوتی ہے اس میں دیگر مصلحتوں میں سے ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ اس کا نسب محفوظ ہو. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں نا تو آپ کے حق میں تو وہ بیان مانا جاتا ہے بغیر گواہ کے اور بغیر دلیل کے معتبر، لیکن کسی تھرڈ پرسن کے حق میں وہ معتبر نہیں مانا جاتا. یعنی میں اگر کوئی ایسا بیان دے رہا ہوں جس کی زد پڑ رہی ہے کسی دوسرے شخص پہ، تو دوسرا شخص کیس کر سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں، کیا دلیل ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمیں اس بچے کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا کہ واقعی ہم بستری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ عین ممکن ہے ان کے درمیان ہم بستری ہوئی ہو اور حمل ٹھہر گیا ہو، عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا فوراً. اب بچے کا اصل باپ کوئی اور تھا، لیکن کنفیوژن میں ہم کسی اور کو اس کا باپ قرار دے دیں گے. اس میں نقصان بچے کا ہے کہ اس کو حقیقی باپ سے محروم ہو جائے گا. تو اب میاں بیوی تو کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ بھائی جس کا بھی بچہ ہو اس کے کھاتے میں ڈال دو، لیکن شریعت بچے کو جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچاتی ہے. تو اس لیے فقہا کا اس پر اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے. جتنے بھی جو مجتہدین ہیں نا ان کا کسی نے اختلاف کیا ہو تو اس اختلاف کا اعتبار نہیں ہے کہ بچے کے حق میں ان کا بیان معتبر نہیں ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان جمع نہیں ہوا تو ہم کہیں گے بھائی جب بند کمرے میں جمع ہو گئے اور امکان تھا کہ جمع کر لیتے تو ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں، لیکن بچے کے حق میں نہیں مانیں گے. ہم یہی سمجھیں گے ہوا ہے، یعنی احتیاطاً عورت کو 3 مینسز جو ہے عدت کا حکم دیا جائے گا. لہذا من قبل ان تمسوہن کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً تم نے ان کو چھوا ہو یا حکماً چھوا. حکماً کا مطلب چھوا تو نہیں ہے لیکن احکام اس پہ چھونے کے ہی جاری ہوں گے، تو جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم عورت کو طلاق دے دو چھونے سے پہلے تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مہر دیا اس میں سے آدھا دینا پڑے گا، پورا مہر دینا تم پر لازم نہیں ہے. تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، بند کمرے میں دونوں جمع ہیں، شوہر نے نہیں جمع کیا اس سے. اب اگر شوہر نے طلاق دیا نا تو اب پورا مہر دینا پڑے گا شوہر کو. وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے ہم بستری نہیں کی ان کو طلاق دو گے تو پورا نہیں آدھا ہے. تو وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب فقہا یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، جو فقہا جو قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے ہیں اور محدثین مفسرین جو آج کل کے اسکالر سے قرآن کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس کی منشا کو، کہ بھئی عورت نے جب اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے تو اب یہ مرد کا قصور ہے کہ اس نے عورت سے ہم بستری کیوں نہیں کی. بند کمرے میں جمع ہو گئے اور کوئی عورت کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی. ہاں رکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے، عورت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. تو اب آپ اگر نے کچھ نہیں کیا تو یہ باپ کا قصور ہے، اس سے عورت کا حق ضائع نہیں ہوگا. تو عورت کے حق کی حفاظت کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو نہیں چھوا، یعنی حقیقتاً نہیں چھوا اور حکماً بھی نہیں چھوا، یعنی بند کمرے میں جمع ہی نہیں ہوئے، تو آدھا مہر دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ بند کمرے میں جمع ہو گئے اور عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، اب اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی بیماری تھی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، تو پھر اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت کو پورا مہر دیا جائے گا. کیونکہ یہ تو پھر ظلم کا دروازہ کھل جائے گا. مرد ایک ہفتہ بیوی کے پاس بعض دفعہ نہیں جاتے، بعد میں طلاق دے دیتے ہیں، تو عورت کہتی مجھے پورا مہر دو. وہ کہے کہ میں نے تم سے ہم بستری نہیں کی ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی ہم نے تو یعنی ایک نکاح کے طور پر منقوحہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا تھا، اب یہ مرد کا ہیڈیک ہے کہ کیوں نہیں کی. تو
تو اس لیے وہاں بھی عورت کے حق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ خلوت صحیحہ بھی جمع ہی کے حکم میں. تو یہاں بچے کے نسب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تنہائی میں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو عورت پر عدت واجب ہوگی. یوں ہی سمجھا جائے گا گویا انہوں نے جمع کیا ہے تاکہ بچے کا حق ضائع نہ ہو. اور جہاں تنہائی میں دونوں اکٹھے ہوئے عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا تو وہاں اگر شوہر نے ہم بستری نہیں کی تو یہی سمجھا جائے گا گویا ہم بستری کی ہے, یعنی مہر کے حق میں یہ سمجھا جائے گا تو عورت کو پورا مہر ملے گا. تو خوب سمجھ لیں کہ بہت سارے احکام میں خلوت صحیحہ وہ جمع ہی کے حکم میں ہوتی ہے, اس میں عورت پر عدت واجب ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ عورت کی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور مرد اس کو طلاق دے دے تو اگر طلاق یوں دیے تمہیں 3 طلاقیں تو اکٹھی تینوں واقع ہو جاتی ہیں, اور اگر یوں دیے تمہیں طلاق 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 تو پہلی طلاق ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا اور عدت بھی لازم نہیں ہے عورت پر, تو بالکل یہ ختم ہو گیا. اب جب دوسری دفعہ طلاق کا لفظ اس نے اناؤنس کیا تو یہ عورت اجنبی بن چکی ہے, لہذا وہ دوسری طلاق ضائع ہو جائے گی, واقع نہیں ہوگی, تیسری بھی ضائع ہو جائے گی. تو ایک طلاق کے ساتھ نکاح ختم ہوگا, لہذا میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں. یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر میاں بیوی نے تنہائی میں ٹائم گزار لیا, پھر اگر شوہر نے بیوی کو یوں طلاق دی, یعنی جمع نہیں کی ہوا دونوں کے درمیان, لیکن شوہر نے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, اس طرح 3 طلاقیں, تو تینوں واقع ہو جائیں گی حالانکہ جمع نہیں ہوا. تو وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے حلالہ کی جو ہے نا وہ بچنے کے لیے, جو جائز حلالے کی بات کر رہا ہوں, ناجائز حلالے کی بات نہیں کر رہا میں, کہ یہ دونوں نے مکمکا کر لیا ہو کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا لہذا ایک طلاق واقع ہوئی ہے. تو وہاں چونکہ شریعت کا حق ہے, شریعت عورت کو اجازت نہیں دیتی شوہر کے پاس دوبارہ جانے کی اگر شوہر ہم بستری کر چکا ہے, تو وہاں ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یوں کہا جائے گا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہو, لیکن تینوں طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہوئے تھے. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں نے ہم بستری نہیں ہوئی, لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے, ہم ظاہر کو دیکھیں گے. ظاہر یہی ہے کہ جب مرد اور عورت کو کوئی بیماری بھی نہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور وہ دونوں بند کمرے میں جمع ہوں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہ کریں, دونوں مرد جو ہے وہ عورت سے اپنی ڈیزائر پوری نہ کرے, اپنی خواہش پوری نہ کرے. یہ بہت, اس کا وقوع بہت ہی شاذ و نادر ہے. تو ہم یہی سمجھیں گے کہ بھئی عورت کو مہر تو آدھا ملے گا کیونکہ عورت خود اعتراف کر رہی ہے کہ بھئی میں نے اس کو قریب نہیں آنے دیا, تو اس لیے عورت کو مہر تو آدھا ملے گا, لیکن کیونکہ عورت کے خلاف اس کی زبان کا, اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن 3 طلاق کے حق میں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو مسئلہ سمجھانا ہے کہ خلوت صحیحہ جو ہے نا, خلوت صحیحہ, صحیحہ کا مطلب فاسد خلوت نہ ہو. بعض دفعہ تنہائی تو ہوتی ہے لیکن ہم بستری سے بہت سی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس تنہائی کا اعتبار نہیں ہے. باقی اس کے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں. تو اور یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو کچھ بھی بیچاروں کو نہیں پتہ ہے, نہ خلوت صحیحہ کا پتہ ہے, نہ فاسدہ کا پتہ ہے, نہ کچھ شریعتی, لیکن بنے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو قرآن کی غلط تفسیریں بیان کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پراپر وے میں پڑھا نہیں ہوتا. تو اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. عدت کے حکام بھی چینج کر دیے اب تو بہت سے آج کل کے اسکالرز نے, جو حالانکہ قرآن میں وہ منصوص ہیں. تو خلوت صحیحہ بھی بہت سے احکام میں ہم بستری ہی کی طرح ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ کے بعد مرد نے عورت کو طلاق دی ہے تو پھر عورت پر عدت واجب ہے. خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو پھر عورت پر عدت واجب نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. اب ہم تیسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. فما لکم علیہن من عدت, اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت اللہ کا بھی حق ہے, شوہر کا بھی حق ہے. یعنی شوہر اگر مر جائے تو شوہر کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے عدت گزاری جائے, اور طلاق دے دے تو بھی حق ہے کہ جو ہے وہ عدت گزاری جائے. وہ حق کیا ہے کہ اس کا نسب کی حفاظت, اور حداد بھی ہے. حداد کا مطلب زوال و نعمت النکاح, ایک نکاح کی نعمت چھن گئی ہے اس سے. یہ بھی فقہاء کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں نکاح ایک بہت بڑی چیز ہے عورت کے لیے, خاص طور پر کہ اس کا شوہر اس سے چھن گیا ہے, تو اس لیے اللہ نے اس کو سوگ کا حکم دیا ہے. ہاں البتہ طلاق رجعی اگر ہے تو پھر اس میں شوہر کے گھر میں عدت تو گزارے گی, لیکن سوگ کا حکم نہیں ہے. سوگ کا مطلب زینت اختیار کر سکتی ہے وہ, تاکہ شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہو اور وہ رجوع کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. فمتعوہن, ہاں یہ ضرور ہے کہ مہر واجب نہیں ہے لیکن کچھ مال و متاع ان کو دینا ہے. وہ مال و متاع
سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے. وہ معلوم متع یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کیا ہوا تھا تو آدھا مہر دینا ہے, اور اگر مہر سرے سے تھا ہی نہیں تو ایک جوڑا دینا ہے عرف کے مطابق, جس کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. اور صحابہ میں عادت یہ تھی کہ بہت زیادہ مال و متاع دے دیا کرتے تھے, وہ متعوہن کو علی طلاق رکھتے تھے. اور آگے فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور ان کو آزاد کر دو, آزاد چھوڑ دو, اچھے طریقے سے آزاد کرنا. اچھے طریقے سے آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مہر نہ دبا کے بیٹھ جاؤ. ایک بات, کوئی اگر ان کی طرف سے تحفہ یا گفٹ ملا ہے تو جبراً اس پہ قبضہ نہ کر لو. ہوتا ہے نا کہ جو وہ یعنی لیا اس چکر میں ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دے رہے ہوتے, تو یہ بھی ہے کہ اس یعنی بدنام کر کے, تو زبان سے بھی اذیت نہ دو. آج جیسے ہو رہا ہے طلاق دینے کے بعد اس مطلقہ کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے, اتنا بدنام کیا جاتا ہے, وہ بھی کر رہی ہوتی ہے, یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں سے اللہ نے پابندی لگائی. اور ایک اہم بات اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلی, اس تصریح کہتے ہیں آزاد چھوڑ دینا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ, ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی خلا سے طلاق لینے کا حق ہے, کورٹ سے طلاق لینے کا حق ہے. اس میں بھی نفی ہو رہی ہے کہ عورت آزاد نہیں ہوتی. جب مرد طلاق دے گا تو آزاد ہوتی ہے, تو جو آزاد نہیں ہوتا اس کے پاس کیسے رائٹ ہو گیا کہ وہ جب چاہے آزاد ہو جائے؟ تو پھر آزاد تھوڑی ہوا, پھر تو وہ مرد اور عورت اس بارے میں سیم ہو گئے. تو قرآن میں جہاں بھی خود طلاق کا لفظ, طلاق کا مطلب ہی آزادی ہے, تو مرد پہ طلاق واقع نہیں ہوتی, اس لیے کہ مرد تھوڑی عورت کا مملوک ہوتا ہے. عورت مملوک سے مراد باندیوں والی ملکیت نہیں, نکاح والی ملکیت مرد کی حاصل ہوتی ہے. تو مرد کے پاس یہ رائٹ ہے. آپ کی جو چیز ہوگی تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ آپ اس کو اپنی ملکیت سے نکالیں یا نہ نکالیں, کسی دوسرے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو عورت کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے یہ رائٹ. ہاں, فسخ نکاح کی چند صورتیں جو میں بتاتا رہتا ہوں جہاں خاص نوعیت کا ظلم ہو رہا, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور طلاق کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح ختم کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے, کیونکہ عورت باؤنڈ ہے, مرد اس کو آزاد کرے گا. تو آزادی کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب مرد دے گا تو وہ آزاد ہوگی, اس سے پہلے وہ آزاد نہیں ہے, وہ نکاح کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے, گو کہ وہ پابندیاں اس کے فائدے کے لیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سرحوہن سراحا جمیلا, تو تم ان کو اچھے طریقے سے آزاد کر دیا کرو, یعنی اپنے نکاح سے آزاد کر دیا کرو. تو پتہ چلا کہ وہ نکاح سے پہلے آزاد نہیں تھی. یہ حکم تو جنرلی سب مسلمانوں کے لیے تھا کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عورت پر عدت واجب نہیں ہے. اب